तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जुल्करनैन जो सीरीज है उसका एपिसोड 9 करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका एक ही एपिसोड इसके बाद रह गया ताकि हम न्यू सीरीज भी स्टार्ट कर पाएं। और साथ साथ मोहम्मद सब के लिए जो हम कर रहे थे वो बड़े जरूरी पार्ट हैं, तो उस पर पहुंचना भी बहुत जरूरी है। तो एक दो तीन दिन बयानों पे रुक, मतलब हर एक एक दो दो करके बीच में बयान, और साथ साथ हम इन्हीं सीरीज को ही पहले पूरा कर लेते हैं, ताकि हम साथ में यूसुफ सीरीज या आगे यूसुफ जी की सीरीज या कुछ और भी साथ साथ हम कुरान या हम उसकी जो तफसीर है वो हम सुन पाए, है ना, अच्छे से कुरान क्लासेस ले पाए या और भी सुन पाए हम चीजें जिसपे हम आगे बढ़ सकें। तो मैं यही कहूंगा कि फटाफट कहते हैं, तो देखते हैं, क्योंकि मेन एपिसोड अब 9 और 10 में मेन वो लाना ना जो दीवार के पार दिखाई। हाँ, युजूद मजूद। तो ये बस इसके एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं। बस अब देखते हैं, मेन जानकारी अभी नहीं एपिसोड में जो रह गई है फाइनली अब देखने वाले हैं, तो फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, फिर इसके बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस किस्त के शुरू होने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। सीरीज़ की पिछली किस्त नो डाउट इंफॉर्मेशन के हवाले से एक फुली लोडेड किस्त थी, और इस बात के लिए मैं तैयार था कि बहुत सारे सवालात आएंगे, क्योंकि उस किस्त के अंदर कुरान में दिए गए तमाम क्लूज़ और किताबों में मिली तमाम रिवायात ने एक जगह इकट्ठे होकर बिल आखिर हमें एक नतीजे पर पहुंचाना था कि लाजमी नहीं कि याजूज और माजूज की दीवार किसी पहाड़ के साइज़ की एक अजीमुशान दीवार हो, बल्कि बहुत मुमकिन है कि जुल्करनैन ने किसी गार के मुंह को एक दीवार बनाकर बंद किया हो। इसीलिए तो वो लोग ना उसके दाएं से आप आ रहे थे और ना ही उसके बाएं से, ना उसके ऊपर से और ना ही उसके नीचे से। और जैसा कि दीवार बन जाने के बाद जुल्करनैन ने उसकी एक्सटर्नल यानी बाहर वाली साइड पर पिघले हुए तांबे की कोटिंग कर दी, तो कुछ अरसे बाद तांबा अपना कलर चेंज कर लेता है, वो सब्ज़ हो जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि उस गार का मुंह बहुत आसानी के साथ घने जंगल में ब्लेंड होकर छुप सकता था। फिर आप ये भी देखें कि इस वाक़े का जिक्र सूरह कहफ में है, कि जिसका मतलब ही एक गार होता है, और इस सूरत में मौजूद तकरीबन तमाम वाक़यात गारों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो बहुत मुमकिन है कि याजूज और माजूज भी किसी गार से ही निकल कर ज़मीन के ऊपर आते होंगे। अब जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे सवालात आएंगे, तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। बहुत सारे सवालात आए और कुछ सवालात बहुत अच्छे थे। मसलन ये कि याजूज और माजूज गारों के इस मीलों गहरे सिस्टम के अंदर खाते क्या होंगे। आप सब माशाल्लाह ज़हीन और इंटेलिजेंट लोग हैं, और मुझे यकीन है कि वो हदीस तकरीबन आप सभी ने सुन रखी होगी कि जब याजूज और माजूज रिलीज़ होंगे तो उनका एक ग्रुप सी ऑफ गैलिली यानी बहीरा तिबरिया पर पहुंचकर उसका सारा पानी पी जाएगा। फिर इसके कुछ वक्त बाद उनका एक दूसरा गैंग वहाँ पहुँचेगा और पीछे बचा कीचड़ भी खा जाएगा, यहाँ तक कि उनका तीसरा ग्रुप भी जब वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ उड़ते गर्द और गुबार को देखकर वो कहेगा कि यहाँ पे कभी पानी हुआ करता था। आपको इस हदीस से क्या पता चलता है? दे कैन ईट एवरीथिंग। वो तो कीचड़ यानी मट्टी भी खा सकते हैं, और ज़मीन के अंदर क्या होता है? फिर एक और सवाल बड़ा अच्छा था, और जो कि काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि वो इस गहरे अंधेरे केव सिस्टम में सांस कैसे लेते होंगे। आपने कभी किसी जगह मट्टी की खुदाई होते देखी है? 15-20 फुट गहरी खुदाई करने पर भी अक्सर आपको अर्थवर्म्स मिल जाते हैं, यानी वो कीड़े कि जो ज़मीन के अंदर रहते हैं और जो इतनी गहराई पर भी हवा के बगैर ज़िंदा होते हैं। कैसे? क्योंकि कीड़ों के फेफड़े नहीं होते, ये हमारी तरह सांस नहीं लेते, बल्कि इनके जिस्म अपने माहौल से डायरेक्टली ऑक्सीजन जज्ब कर लेते हैं। तो याजूज और माजूज का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है? बहुत मुमकिन है कि कीड़ों की तरह वो भी किसी डायरेक्ट ट्रैकियाई के ज़रिए मुख्तलिफ गैसेस जज्ब करते हों, लेकिन इससे बिल्कुल हट कर कोई और तरीका भी हो सकता है कि जो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने उन्हें अभी तक देखा नहीं है। हम उनकी फिजियोलॉजी से 100% वाकिफ़ नहीं हैं। अब दूसरी बात कि कुछ सवालात ऐसे थे कि जिन्हें देख कर मैं सोच रहा था कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। मिसाल के तौर पर कुछ व्यूअर्स ने पूछा हुआ था कि अगर उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है तो वो डबल शिफ्ट लगाकर दीवार को तोड़ क्यों नहीं लेते। बिल फ़र्ज़ मान लें कि मैं इस बात का जवाब दे भी देता, तो अगला सवाल फिर पता है क्या होता कि क्या उन्हें इतवार की छुट्टी भी मिलती है? क्या उन्हें जुम्मे को हाफ डे मिलता है? क्या उनके पास HR डिपार्टमेंट और लेबर यूनियन भी है? इस तरह तो हम लामुतनाही सवालात की पूरी एक किताब तैयार कर सकते हैं कि जिनमें लिखे सवालों के जवाबात इस पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं होंगे।
میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسی کنفیوژنز تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم اس دنیا کو اپنی دنیا کے ساتھ جگہ جگہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو شاید وہ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے. حالانکہ یاجوج اور ماجوج از اے مائنڈ لیس کریشن. آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لڑکوں کو اچھلتے کودتے ایک دوسرے کو دھکے دیتے چھینا جھپٹی کرتے لڑتے جھگڑتے مارا ماری کرتے دیکھا تھا. تو کہنے لگے کہ یاجوج اور ماجوج بالکل اسی طرح سے ہوں گے، مائنڈ لیس. ان کا انٹیلیجنس لیول ہمارے جیسا نہیں ہے، لہٰذا ہم انہیں اپنے ساتھ کمپیئر کر بھی نہیں سکتے کہ اچھا اگر میں صبح 9 بجے آفس جاتا ہوں تو کیا یاجوج اور ماجوج بھی صبح 9 بجے دیوار توڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہوں گے؟ یہ دو مختلف دنیایں ہیں گائز، لیٹس کیپ دیم سیپریٹ فرام ایچ ادر. پھر ایک سوال اور بھی تھا کہ ان کی تعداد ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. حالانکہ میں نے اس سوال کا جواب دے بھی دیا تھا، لیکن چلیں پھر بھی میں آپ کو مزید آسان کر کے بتاتا ہوں. ہماری یہ دنیا 71% پانی سے ڈھکی ہوئی ہے، صرف 29% زمین پانی سے باہر ہے کہ جس پر ہم یعنی انسان رہتے ہیں. لیکن انسان بھی کوئی پورے 29% پر تو نہیں رہ رہے. اس 29% میں صحرا بھی ہیں، پہاڑی سلسلے بھی ہیں، میدان بھی ہیں اور برفیلی گھاٹیاں بھی ہیں. اگر کبھی آپ ایجپٹ یعنی مصر گئے ہوں تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ مصر کی تقریباً 90% آبادی صرف اور صرف دریائے نیل کے کنارے کنارے رہتی ہے. اور اس 90% میں سے بھی آدھے سے زیادہ آبادی کہاں رہ رہی ہے؟ صرف اور صرف ڈیلٹا کے پاس، یعنی کہ وہ جگہ کہ جہاں دریائے نیل میڈیٹرینین میں گر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان شہروں میں موسم بہت پرفیکٹ ہوتا ہے. لیکن باقی کے مصر کا کیا؟ باقی کا سارا مصر 11 قسم کے صحراؤں میں بٹا پڑا ہے، جن میں سب سے بڑا صحرا بحر الرمل العظیم ہے، یعنی کہ ریت کا عظیم سمندر کہ جہاں کوئی بھی نہیں رہتا. اور پھر دوسرے صحرا آتے ہیں، مثلا الصحراء الاسود یعنی کالا صحرا اور الصحراء الابیض یعنی سفید صحرا وغیرہ. نیل کو چھوڑ کر پورے کا پورا مصر خالی پڑا ہے. اسی طرح اگر آپ آسٹریلیا چلے جائیں تو 80% سے زیادہ آسٹریلینز پتہ ہے کہاں رہتے ہیں؟ صرف اور صرف کوسٹل ایریاز میں، یعنی سمندروں کے قریب قریب. اور باقی آسٹریلیا کا تمام انٹیریئر جسے آؤٹ بیک کہتے ہیں تقریباً خالی پڑا ہے. اسی طرح گرین لینڈ بھی کہ جس کی تقریباً تمام کی تمام آبادی صرف اور صرف ان ایریاز میں رہتی ہے، اور باقی پورے کا پورا گرین لینڈ خالی پڑا ہے. ایسے میں اگر آپ پوری دنیا میں آباد انسانوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کھڑا کر دیں تو ان کے کھڑا ہونے کے لیے صرف اور صرف بلوچستان کے سائز کا ایریا بھی بہت ہوگا. لیکن اصل دلچسپ بات میں اب آپ کو بتاتا ہوں. یاد ہے ابھی میں نے کہا تھا کہ ہماری دنیا کا 71% حصہ 71% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، پانی کے نیچے چھپا ہوا ہے. اس کے نیچے بھی زمین ہی ہے. اس پوری دنیا پر پانی صرف اور صرف اتنا ہے جتنا آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے. اس پانی کے نیچے بھی دراصل زمین ہی ہے جس کے اندر بڑی بڑی غاریں ہیں اور ہزاروں سال پرانے اور گہرے غار یعنی کیو سسٹمز بنے ہوئے ہیں. ہماری دنیا کوئی چھوٹی دنیا نہیں ہے، اس پر 40 ارب لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. تو کیا یہ ناممکن ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے جو یہ اتنی عظیم، اتنی بڑی اور اتنی خالی دنیا ہے، اس کی سینکڑوں کلومیٹرز گہری غاروں کے اندر کوئی اور مخلوق چند ارب کی تعداد میں رہ رہی ہو؟ یا پھر وہ غار انفیکٹ ایک سمبولک دروازہ، ایک اوپننگ ہو سکتا ہے کہ جو میری پچھلی سیریز حیرت کے دروازوں کی طرح اندر جا کر کسی اور دنیا میں کھل رہا ہو. Who knows؟ اس غار کا ایک سرا ہماری دنیا میں جبکہ دوسرا سرا کہیں اور جا کر کھلتا ہو. We can only imagine. لیکن ہم اپنی تھیوری کی عمارت صرف وہاں تک بنائیں گے جہاں تک مستند روایات کی بنیادیں اسے سپورٹ کریں گی. کیونکہ اگر ہم اس سے ہٹ گئے، اگر ہم اس سے آگے گئے، اگر ہم نے قیاس آرائیاں شروع کر دیں تو پھر بننے والی عمارت مستند فیکٹس کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر بنے گی. اور پھر وہ عمارت ایک عمارت نہیں بلکہ ایک ہوائی قلعہ ہوگی، ایک تصوراتی محل جس کی نہ تو کوئی دلیل میرے پاس ہوگی اور نہ ہی آپ میں سے کسی کے پاس. وہ بس ہماری ایک سوچ ہوگی، جیسا کہ اس سوال کا جواب کہ وہ لوگ ڈبل شفٹ لگا کر دیوار کو توڑ کیوں نہیں دیتے. ایک اور چھوٹی سی بات شیئر کرنے کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں آج کی قسط. کہ دیکھیں ہم یعنی ہم سے مراد میں اور آپ. فرقان قریشی بلاگز آپ سے الگ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس لیے ہم سے مراد میں اور آپ. ہم قرآن کی آیات کو لیتے ہیں، مستند احادیث اور روایات کے ذریعے انہیں سمجھتے ہیں، انہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر ماڈرن علوم کو استعمال کرتے ہوئے ایک لاجیکل نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ تو ہم دوسرے ریسرچرز کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے منہ سے نکل گیا وہ حرف بحرف سچ ہے، بلکہ ہم صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹو دا بیسٹ آف آور نالج تمام آیات، احادیث، آثار اور روایات کو اکٹھا کرنے کے بعد
کڑی سے کڑی ملانے کے بعد ہم صرف اتنا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ریسرچ ہے، اور یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی دنیا زمین کے نیچے غاروں کے ہزاروں میل گہرے سسٹمز میں آباد ہو۔ فلاں آیت یا فلاں روایت یا فلاں حدیث اس بات کو سپورٹ کرتی ہے، یہ ایک پاسبلٹی ہے، اور اس معاملے پر اس پہلو سے بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اس سے ہٹ کر اس وقت درجنوں تھیوریز موجود ہیں، جن میں سے کوئی بھی 2 تھیوریز ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی آپ انہیں بھی سنیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس دنیا کا کوئی بھی سنجیدہ انسان یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا کہ دیکھو میں یاجوج اور ماجوج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، لہٰذا جو بات میں نے بتا دیا ہے بس وہی سچ ہے۔ نہیں، ایک ریسرچر ہمیشہ مختلف فیکٹس اور ڈیٹا کو آپ کے سامنے رکھے گا، اور پھر ایک ہائپوتھیسس پیش کرے گا کہ اس تمام ڈیٹا کو کیئرفلی انالائز کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ میرا بیسٹ گیس ہے۔ اب میری محنت اگر آپ کے دل اور دماغ کو لگی ہو تو اسے مان لیں، ورنہ چھوڑ دیں۔ اور یہی بات ریسرچ کہلاتی ہے، بیسٹ گیس، ایجوکیٹڈ گیس۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک راکٹ کے لانچ ہوتے وقت اس میں کتنے قسم کے فالٹس ہو سکتے ہیں؟ 17,000۔ لیکن راکٹ انجینئرز ان تمام پاسبل فالٹس کو دیکھتے ہیں، انہیں چیک کرتے ہیں، انہیں ڈبل چیک کرتے ہیں، اور پھر اپنا ایجوکیٹڈ گیس دیتے ہیں کہ وی آر آل کلیئر، ہماری طرف سے اوکے ہے۔ ہمارا بیسٹ گیس یہ ہے کہ اب راکٹ اڑ سکتا ہے، لہٰذا لانچ سیکوینس کو انیشیٹ کر دیا جائے۔ لیکن لکھ کر کوئی بھی انجینئر نہیں دے سکتا کہ بس اب چونکہ میں نے چیک کر لیا ہے اب دنیا دو ہو جائے لیکن یہ راکٹ نہیں گرے گا۔ لہٰذا قرآن و حدیث کو دیکھیں، ڈیٹا کو دیکھیں، روایات کو دیکھیں، انہیں انالائز کریں، اور پھر جہاں بھی وہ آپ کو لے کر جائیں انہیں ضرور فالو کریں، کیونکہ تب، صرف تب آپ سچائی تک پہنچ پائیں گے، اور تب آپ اسے ضرور قبول کریں چاہے وہ سننے میں کتنی حیران کن کیوں نہ ہو۔ بہت ساری باتیں ہو گئیں، اور اچھی بات ہے کہ ہو گئیں۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں میں سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے، کیونکہ فرقان قریشی بلاگز کا مقصد صرف دلچسپ کہانیاں سنانا یا واقعات بیان کرنا یا سنسنی خیز باتیں بتانا نہیں ہے، بلکہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں تک اس نایاب علم کو پہنچانا ہے، کیونکہ بہت کم لوگ یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہی میرا مشن ہے، اور اسی لیے میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ سر توڑ محنت کر کے اکیلا یہ چینل چلا رہا ہوں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس علم کے ذریعے ہمارے رب کو پہچان سکیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں ہماری آج کی قسط۔ سب سے پہلا سوال کہ کون ہے یہ گوگ اینڈ میگوگ کہ جنہیں عربی میں یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں؟ تمام ابراہیمی مذاہب میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر موجود ہے، اور ہمیشہ کی طرح پہلے میں آپ کو ان کے متعلق وہ نظریات بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلے سے لوگوں میں اسٹیبلشڈ ہیں۔ اہل کتاب کے ہاں یاجوج اور ماجوج 2 طرح سے اپیئر ہوتے ہیں، انسان کے طور پر بھی اور ایک جگہ یعنی پلیس کے طور پر بھی۔ مثلاً بک آف حزقیل میں یاجوج یعنی گوگ ایک شخص کا نام ہے، اور ماجوج یعنی میگوگ اس کی سرزمین کا نام ہے۔ پھر اسی بک آف حزقیل میں ہے کہ یاجوج نے یروشلم پر حملہ کرنا ہے، لیکن یہ حملہ کرنے کے بعد وہ خود بھی تباہ ہو جائے گا، اور پھر ایک طویل امن کے دور کا آغاز ہوگا، اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس سے ملتی جلتی ایک بات اسلامک اکاؤنٹس میں بھی موجود ہے۔ پھر جینیسس 10 میں ماجوج ایک آدمی کا نام ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھا، جبکہ اس کے ساتھ یاجوج نام کا کوئی ذکر سرے سے ہی نہیں ملتا۔ پھر اہل کتاب کے ہاں 12ویں صدی کے فرانس میں ایک کانسیپٹ پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل کے وہ 10 قبائل کہ جو گم ہو گئے تھے وہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اس کے بعد پچھلی صدی میں کہ جب امریکہ اور روس کے درمیان کولڈ وار اپنے عروج پر تھی، تو اس وقت بھی کچھ اسکالرز نے اسے یاجوج اور ماجوج کی جنگ ہی ڈکلیئر کیا تھا، اور دراصل ایسا ماننے کی ایک بہت دلچسپ وجہ بھی تھی، اور وہ یہ کہ بک آف حزقیل میں یاجوج کے لیے جو ہیبریو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے دا پرنس آف روش میشک، اور روش میشک کا لفظ روس اور ماسکو سے بہت زیادہ ملتا جلتا تھا۔ لہٰذا کچھ اسکالرز میں یہ بلیف بہت حد تک پختہ ہو گیا کہ دراصل رشینز ہی یاجوج اور ماجوج ہیں، یہاں تک کہ کچھ رشینز بھی اس بات کو درست سمجھنے لگ گئے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دنیا مسلمانوں کو بھی یاجوج اور ماجوج ماننے لگ گئی۔ مثلاً جب 2003 میں امریکہ نے عراق کو انویڈ کیا تھا، تو ایک رپورٹ کے مطابق امریکن پریزیڈنٹ جارج بش نے فرینچ پریزیڈنٹ یاک شیراک کو کہا تھا کہ مڈل ایسٹ یعنی عرب میں یاجوج اور ماجوج نے اپنا کھیل شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ بعد میں وائٹ ہاؤس اور فرینچ آفیشلز دونوں نے اس بات کی تردید بھی کی تھی، لیکن پھر بھی امریکن اخباروں میں اس بات کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ مگر یہ باتیں صرف امریکہ یا روس نے نہیں کی، مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے ٹائم میں کئی اقوام کو یاجوج اور ماجوج ڈکلیئر کیا ہے۔ مثلاً 12ویں صدی میں جب منگولز نے بغداد پر حملہ کیا تھا، تو بہت سے مسلم علماء نے منگولز کو بھی یاجوج اور ماجوج قرار دیا تھا۔ پھر بعد میں جب ترکوں نے بغداد کو تباہ کیا، تب ایٹ ون پوائنٹ وہ ترک بھی
یاجوج اور ماجوج ڈکلیئر کر دیے گئے تھے، یہاں تک کہ ناروے، سویڈن اور ڈنمارک سے کسی زمانے میں اٹھنے والے سمندری لٹیرے جنہیں ہم وائکنگز کہتے ہیں، انہیں بھی ایک وقت میں یاجوج اور ماجوج سمجھا جاتا تھا۔ اور شاید آپ کو یہ بات سن کر تھوڑی سی حیرت بھی ہو کہ علامہ اقبال، ابو العلا المودودی، ابو عمار، یاسر قاضی اور شیخ عمران حسین جیسے بڑے بڑے ناموں نے بھی وائکنگز کے یاجوج اور ماجوج ہونے کے حوالے سے پاسبلٹی کا اظہار کیا ہے۔ یہ وہ تمام نظریات تھے کہ جو پہلے سے اسٹیبلش ہیں، اور اب میں آپ کے سامنے وہ اسلامک اکاؤنٹس رکھنے والا ہوں کہ جو ہمیں بالآخر بتائیں گے کہ آخر سچ کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب صحیح مسلم کی ایک شرح لکھی تھی، اور اپنی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے ان قطروں سے ہوئی تھی کہ جو مٹی میں گرے تھے، اور امام نووی کی اس بات کو ابن ابی حاتم میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ پھر 12ویں صدی کے ایک مسلم اسکالر زکریا القزوینی نے 1283 میں لکھا تھا کہ یاجوج اور ماجوج ایک ایسے سمندر کے پاس رہتے ہیں کہ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ بات سننے میں بظاہر بڑی عجیب اور بے بنیاد قسم کی لگتی ہے، کیونکہ کوئی سمندر ایسا نہیں ہے کہ جس نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہو، لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ یہ بات کس قدر اہم ہو جانی ہے۔ پھر القزوینی مزید لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج قد میں ہم سے آدھے سائز کے ہیں، ان کی انگلیوں کے بجائے پنجے ہیں، ان کے کان انتہائی لمبے اور بہت بالوں والے ہیں، اور ان میں سے ایک کان کو وہ اپنے نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو وہ اپنے اوپر چادر کی طرح اوڑھ لیتے ہیں۔ پھر شیعہ کتابوں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کی آنکھیں انتہائی چھوٹی چھوٹی ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی بات تو مسند احمد کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اور آپ کی انگلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی کیونکہ آپ کو ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ اس خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے، اور ان کے چہرے چوڑے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ان کے سر کے بال بھورے پن کے ساتھ ہوں گے۔ اب ایک بات اور ہے کہ جو آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے، یہ بات انجیل کی تفسیر میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات مسند احمد کی حدیث نمبر 10325 میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اگرچہ اس حدیث کی صحت میں کلام ہے، لیکن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ سیلاب ختم ہونے کے بعد حام کی نسل افریقہ میں پھیل گئی، سام کی نسل عرب اور ایشیا میں پھیل گئی، جبکہ یافس کی نسل کے متعلق بہت سے علماء بشمول حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا ہے کہ پھر یافس کی اولاد میں سے آگے یاجوج اور ماجوج نکلے۔ اس کے علاوہ طبرانی میں بھی آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج تھے تو انسانی، لیکن ان کی اولاد بے تحاشا ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک اپنے پیچھے 1,000 چھوڑ کر مرتا ہے۔ اور ان کے علاوہ 3 اقسام اور بھی ہیں، طاویل، مارس اور منسک۔ اور ان کی تعداد کے متعلق بخاری میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ اگر یاجوج اور ماجوج کی نسل کو تمہارے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو تمہارے ایک کے مقابلے میں وہ لوگ 1,000 ہوں گے۔ ان کی نہ صرف تعداد بہت بڑی ہے، بلکہ ان کی حرکتیں بھی بڑی عجیب و غریب اور غیر انسانی سی ہیں۔ مثلا وہی مثال کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دی تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لڑکوں کو اچھلتے کودتے چھینا جھپٹی کرتے ایک دوسرے کے ساتھ دھکم مکا کرتے لڑتے جھگڑتے دیکھا تو بولے کہ بالکل اسی طرح یاجوج اور ماجوج بھی ہوں گے، لیکن ان کی زیادہ تر تعداد جہنمی ہے۔ ان کی تعداد پر تو میں ایک بار پھر سے بھی بات کروں گا، لیکن یہاں پہنچ کر میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلانا چاہتا ہوں کہ یاجوج اور ماجوج یہ 2 علیحدہ نام ہیں۔ ان کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ اس کے متعلق کچھ سنی سنائی انفارمیشن تو موجود ہے، لیکن کوئی مستند معلومات اتنی خاص میسر نہیں۔ اب ایک بات ہے کہ جو میرا ذاتی خیال ہے، اور یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، کہ یا تو یاجوج اور ماجوج میل اور فیمیل کا فرق ہے، یا پھر یاجوج اور ماجوج ان کی 2 اقسام ہیں، جیسے کتے اور بھیڑیے، یعنی ہیں تو دونوں ایک ہی فیملی یعنی کینیڈائی سے، اور دیکھنے میں بھی یہ دونوں کافی حد تک ایک ہی جیسے لگتے ہیں، لیکن دونوں کی خصلت میں بہت زیادہ فرق ہے، دونوں کی فطرت میں فرق ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، لہٰذا حقیقت صرف میرا رب جانتا ہے۔ مگر ابھی تک میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا، کیا آپ نے اسے غور سے سنا؟ کیا آپ کے ذہن میں یاجوج اور ماجوج کی ایک شکل بننا شروع ہوئی؟ ایک ایسی مخلوق کہ جو سائز میں ہم سے آدھی ہو، جس کے ہاتھوں کی جگہ پنجے ہوں، جس کے کان انتہائی بڑے بڑے اور ان پر بھورے رنگ کے بال ہوں، جن کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتے ہوں کہ جیسے کوئی مائنڈ لیس جانور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے ایک انتہائی پوٹنٹ مخلوق، اتنی پوٹنٹ کہ ان میں سے ہر ایک کے 1,000 بچے ہوتے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ ہیں اولاد آدم میں سے ہی۔ کیسے؟ ان تمام باتوں کو دیکھا جائے تو نہ تو وہ چائنیز بنتے ہیں اور نہ ہی منگولز،
نہ تو وہ وائکنگز لگتے ہیں اور نہ ہی آشکنازی جیوز، بلکہ یہ آدم اور پھر بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے نکلی بنی آدم کی بالکل ایک علیحدہ قسم کی برانچ لگتی ہے، کہ جو بنی تو گوشت اور پوست کی ہے، جو کھاتی اور پیتی بھی ہے اور ریپروڈکشن بھی کرتی ہے، لیکن ہے وہ ہم سے بالکل مختلف۔ اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ سورہ کہف ہمیں بتاتی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہے تھے۔ حدیث اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے، اور پھر ذوالقرنین نے انہیں کسی غار کے منہ پر دیوار بنا کر ان کے باہر نکلنے کا راستہ بند کر دیا۔ تو پھر ڈیڈکٹیو لاجک یہ کہتی ہے کہ وہ یافس کی نسل میں پیدا ہوئے شاید انسان تھے کہ جو کسی شدید ترین بیماری میں پکڑے گئے، بدترین حد تک میوٹیٹ اور ڈیفارمڈ ہو گئے۔ ان کی بیماری نے انہیں اندھیروں میں چلے جانے پر مجبور کر دیا، اور وہ ان غاروں میں چلے گئے کہ جو بہت گہرائی تک زمین کے اندر جاتی ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ ایسی ہی کسی غار سے وہ لوگ وقتاً فوقتاً پیریوڈیکلی کبھی کبھی باہر نکل کر زمین میں فساد مچاتے ہوں اور انسانوں کو پریشان کرتے ہوں، اور اس غار کا منہ ذوالقرنین نے دیوار بنا کر بند کر دیا ہو۔ اب ان کی تعداد کہ اگر وہ تعداد میں ہم سے ہزاروں گنا ہے تو اس بات کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ ان کی پوری آبادی کوئی ایک ہی غار کے اندر نہیں رہ رہی، بلکہ ہماری دنیا میں موجود غاروں کا نظام، ہمارے کیو سسٹمز سب سے کم دریافت کی گئی جگہ ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ کیو سسٹمز زمین کے اندر کئی کلومیٹر تک چلے جاتے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا دوسرا سرا کہاں تک ہے۔ اور یہ بات یاجوج ماجوج کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو بھی ایکسپلین کرتی ہے، کیونکہ شدید اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے انہیں آنکھوں کی لٹرلی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، جیسا کہ زمین کے اندر رہنے والے اکثر جانداروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس پوائنٹ پر آ کر زکریا القزوینی کی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ ایک ایسے سمندر کے قریب رہ رہے ہیں کہ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ فی الوقت شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ بظاہر کوئی سمندر ایسا نہیں ہے کہ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن در حقیقت ایک سمندر ایسا ہے کہ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ ہے گراؤنڈ واٹر، زمین کے اندر موجود کھربوں ٹن پانی کا ذخیرہ، جسے گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں۔ گراؤنڈ واٹر کا کانسیپٹ سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ سبھی نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی کنواں ضرور دیکھا ہوگا۔ جب ہم کوئی کنواں کھودتے ہیں تو اس کے اندر کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ کنویں میں پانی زمین کے اندر سے آتا ہے۔ زمین کے اندر چٹانوں میں پانی کا ایک عظیم الشان سمندر موجود ہے جسے گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں، اور گراؤنڈ واٹر انسان کے استعمال کا سب سے اہم اور سب سے پرانا سورس ہے۔ پاکستان میں بھی صدیوں سے کنویں کھود کر اس خزانے کو نکالا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ پانی ہے کہ جو چشموں کی صورت میں زمین کے اندر سے پھوٹ پڑتا ہے، چٹانوں کے اندر سے نکل پڑتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ یہی وہ عظیم الشان سمندر ہو کہ جس کے قریب یاجوج اور ماجوج رہ رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ سمندر ہیں کہ جو اس وقت پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب ایک سوال اور کہ اگر وہ زمین کے اندر ہیں تو پھر آزاد ہونے پر من کل حدب ینسلون، یعنی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے وہ کیسے آئیں گے؟ زمین ہمارے نیچے ہے اور بلندی ہمارے اوپر ہے، تو ایک زیر زمین مخلوق بلندیوں پر سے بھاگتی ہوئی کیسے نظر آئے گی؟ تو اس کا جواب ہے زمین کی فشر وینٹس۔ زمین کی یہ بڑی بڑی غاریں جن کا ایک سرا تو سینکڑوں کلومیٹر کی گہرائیوں کے اندر تک جاتا ہے، لیکن دوسرا سرا کہ جو صرف چند فٹ چوڑا ہو سکتا ہے پہاڑوں کے اوپر جا کر نکلتا ہے، اور اسے ایک فشر وینٹ کہتے ہیں۔ یہی وہ فشر وینٹس ہیں جنہیں استعمال کر کے اکثر زمین میں موجود میگما آتش فشاں پہاڑوں کی بلندی سے دوڑتا ہوا نیچے کی طرف آتا ہے، اور فشر وینٹس کا یہ نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ مثلا بولیویا کا ایک فشر وینٹ ہے جس کا ایک سرا زمین کی گہرائیوں میں ہے اور دوسرا سرا کوئنٹینا پہاڑ کے اوپر سے نکلتا ہے، اور اگر زمین کے اندر کی کوئی چیز اس فشر وینٹ سے باہر نکلے تو وہ ہمیں 6.25 کلومیٹر کی بلندی سے بھاگتی دوڑتی نیچے آتی ہوئی دکھائی دے گی۔ دوسرا فشر وینٹ کینیڈا کی رے ماؤنٹین کے اوپر ہے، اور اگر اس کے ذریعے زمین کے اندر کی کوئی چیز باہر نکلے گی تو وہ ہمیں 2 کلومیٹر کی بلندی سے بھاگتی دوڑتی نیچے اترتی دکھائی دے گی۔ تیسرا فشر وینٹ افریقہ ہرتالی میں ہے، جس سے اگر یاجوج اور ماجوج نکل آئیں تو وہ 1 کلومیٹر کی بلندی سے نیچے بھاگتے دوڑتے اترتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جاپان میں کینری آئیلینڈز میں، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی زیارت کے قریب ایک فشر وینٹ ہے تورزاور، اور اگر اس سے یاجوج اور ماجوج نکلیں تو وہ ہمیں 2 کلومیٹر کی بلندی سے بھاگتے دوڑتے نیچے اترتے دکھائی دیں گے۔ پوری دنیا میں آپ کو پہاڑوں کی بلندیوں پر فشر وینٹس کھلتے نظر آئیں گے جن کا دوسرا سرا اکثر زمین کے اندر بہت گہرائیوں میں جاتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ یاجوج اور ماجوج فشر وینٹس کے اسی نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے ہر پہاڑ کی بلندی سے نیچے اترتے ہوئے دکھائی دیں، من کل حدب ینسلون، ہر بلندی سے نیچے اترتے ہوئے دکھائی دیں۔
تو پھر ایک سوال کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اب وہ ان فشرمینٹس کو استعمال کر کے باہر کیوں نہیں نکل آتے؟ اس کا جواب بہت سادہ سا ہے. یاد ہے ذوالقرنین نے الکہف 98 میں کہا تھا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو تمہارے اور ان کے درمیان یہ دیوار، یہ ردم، یہ بیریئر ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی الانبیاء 96 میں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا. یہ دیوار، یہ ردمہ، یہ بیریئر ایک سمبولک معنی بھی رکھ سکتا ہے. سمپل سی بات ہے کہ ابھی ان کو کھول دیے جانے کا وقت نہیں آیا، ابھی ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت نہیں آیا. اور جب وہ وقت آ جائے گا تب وہ بھی ہر بلندی سے اترتے، بھاگتے دوڑتے نیچے آتے ہوئے نظر آنے لگ جائیں گے. اب ایک بات اور، صرف 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ یاجوج اور ماجوج یافس کی اولاد کے انسان تھے کہ جو کسی بدترین بیماری کا شکار ہو کر جسمانی طور پر بگڑ گئے، ڈیفارمڈ ہو گئے، گہری غاروں میں اندھیروں کے اندر چلے گئے. لیکن وہ کس کے دور میں دوبارہ نکل رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. ایک ایسے نبی کہ جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، ایک ایسے نبی کہ جو بیماریوں سے اللہ کے حکم سے شفا دیا کرتے تھے. لیکن یاجوج اور ماجوج کی بیماری نے انہیں بے حد طاقتور بنا دیا ہے، ناقابل تسخیر بتا دیا ہے. ان سے کوئی بھی اب لڑ نہیں سکتا. اس بیماری نے انہیں بے حد پوٹنٹ بنا دیا ہے، ان کی اولاد کو کثیر ترین کر دیا ہے، انہیں تقریباً ہر چیز سے امیون کر دیا ہے. وہ شفایاب ہونا ہی نہیں چاہتے. وہ کیوں شفایاب ہونا چاہیں گے؟ اسی لیے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدترین دشمن بن جائیں گے. اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج اور ماجوج سے دور چلے جانے کا کہہ دیا جائے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج نے نکلنے کے بعد یروشلم کی طرف بھاگنا ہے، کیونکہ حدیث میں تبریہ کی جھیل کا ذکر ہے کہ وہ اس طرف جائیں گے، تبھی تو وہ اس کا سارا پانی پئیں گے. اور یروشلم میں کون ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دے ول بی آفٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ ایک ایسے نبی کو ختم کرنے کے در پہ ہوں گے کہ جنہیں بیماریوں سے شفا دینے کا معجزہ دیا گیا تھا، جبکہ یاجوج اور ماجوج شفایاب ہونا ہی نہیں چاہتے. اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ جو کہ شاید ان کے تبریہ کا پانی پی جانے کو بھی ایکسپلین کرے، کہ تبریہ کی جھیل دنیا کے سب سے لو لیول پانی کی جھیل ہے. یعنی تبریہ زمین کی سب سے نچلی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. اور یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیسا کہ حدیث کے مطابق وہ اس کا پانی بھی پی جائیں گے اور وہ اس کا کیچڑ بھی کھا جائیں گے، کیونکہ ان کی دوڑ واپس نیچے کی طرف ہوگی، ان کا رخ واپس نیچے کی طرف ہوگا، اپنی دنیا کی طرف. انہیں پتہ ہے کہ وہ بالآخر اوپر سروائیو نہیں کر پائیں گے. اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے بھی کہ باہر نکل کر ان کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن آج کی یہ قسط یہیں تک. آج میں نے صرف ایک اوور ویو دیا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تب کیا ہوگا. لیکن جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تو اور کیا کیا ہوگا، وہ سب انشاءاللہ ڈسکس ہوگا سیریز کی اگلی قسط میں. اللہ حافظ. تو دوستو یہ تھا پارٹ 9 جو کہ واقعی زبردست تھا. مطلب ایک میں وہی بار بار کہتا ہوں کہ نالج بڑی دے دیتے ہیں نا ساری چیزوں کو گھما کر ہر چیز کے بارے میں. اور دیکھا جائے تو دیکھو ہسٹری کے ایک پارٹ کے اندر جس سے ہم چھپے ہوئے تھے کہاں کہاں پہ، مطلب اس طریقے کی جیسے انگریزوں نے، یہودیوں نے اور بہت ساری جن جن کو جیسے وہ تھے کیا نام تھا، چنگیز خان ہو گئے، سب مطلب لوگوں نے وقت وقت پر کتنے سالوں سے یہ چیزیں پہلے ہی اپنے آپ میں چل رہی تھی. مطلب وہ اتنی، اور ہم دیکھو ادھر کے تیسرے پارٹ میں پڑے ہوئے تھے ہے نا. کتنی، میں وہی بار بار کہتا ہوں کہ ہسٹری کتنی بڑی بڑی چیزیں جو اب ہم فورنرز کی بہت ساری باتوں بلیو بھی کرتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں ان کی ہسٹری کے اوپر ڈیپینڈ تھی دنیا. وہی تصویر کا دوسرا رخ نہیں پتا ہوتا نا. ہسٹری کے انہی پارٹ سے جو ورلڈ وار ہوئی ہیں اس کے بعد ڈیپینڈنٹ تھی انہی کے اوپر تھی. ان کی ویڈیو سے ہسٹری کا تو پتہ چل ہی رہا ہے، لیکن کافی جیوگرافیکل نالج بھی مل رہی ہے اور سائنٹیفک نالج بھی اور مل رہی ہے. یہ چیز اس طریقے سے کہاں کہاں پھیلی ہے، اس سے بہت ساری چیزوں کو اپروومنٹ ملتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اپروو ہوتی ہے کہ وہ واقع ہوئی ہوئی ہیں. اگر یہ اب کی باتیں مانے، یہاں کی مانے، ان سب کی تھیوریز مانے تو بیک گراؤنڈ میں چلی جائے جتنا اسلامک اتہاس ہے اور سب کچھ ہے اس کو بھی وہ ایک طرح سے وہ دیتا ہے کہ بھئی ہاں یہ سب چیزیں واقع ہو چکی ہیں، سمجھ رہی ہے. تو یہ بات ہے. تو آپ ویسے جنرلی آپ نے ان کے بارے میں پڑھا اور ان کی جیسے دیکھی یہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، میرے من میں بھی یہ تھا کہ چائنیز ہوئیں گے نا. نہیں چائنیز نہیں ویسے ہی جیسے انہوں نے کہا نا کہ چھوٹی ہائٹ اور چھوٹی آنکھ ہے تو ویسے کا. لیکن آپ نے اس طریقے سے امیجنیشن کری ہوگی. لیکن جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا نا، جیسے کیو مووی تھی اس میں جو جس طریقے کے جانور رہتے تھے وہ دیکھ نہیں پاتے تھے کیونکہ ان کو وہاں پر اتنا اندھیرا ہوتا تھا، تو وہ صرف سن پاتے تھے اور سونگ پاتے تھے. وہ
उसी से अपने शिकार का पता लगाते थे। तो सेम चीज़ हमें इसमें भी अब इस एपिसोड में हमें सुनने को मिल गई है कि उनकी छोटी-छोटी आँखें इसीलिए इस वज़ह से भी हो सकती है क्योंकि उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। इतने अंधेरे में दिखाई नहीं देगा तो वो इवोल्यूशन जब होता है किसी भी जीव का तो वो चीज़ें लुप्त हो जाती है जिनकी बड़े टाइम से हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर रही है और वो चीज़ें आ जाती हैं कि जिस चीज़ को हमारे शरीर को हाँ, ज़रूरत है। तो जिस तरीके से आँख भी एक अंग है, अब इतने टाइम से जैसे वो अंधेरा है तो उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आँखें छोटी हो गई, कान बड़े हो गए, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ब सिर्फ़ वहाँ पर सुनने की ज़रूरत है। सुनकर जैसे पदचाप की जो आवाज़ होती है, पैरों की आवाज़ होती है, किसी की खनक की आवाज़ होती है, तो वो सुनना और सूँघने की शक्ति भी उनकी तेज़ पाएगी, उस चीज़ से वो शिकार ढूँढते हैं और जहाँ जाना है वहाँ पहुँचते हैं। जैसे बात कर रहे हैं ना कि उनको ऐसी बीमारी है, तो उस बीमारी के कारण ही उनके शरीर में जो परिवर्तन किए होंगे ना, वो भी हाँ, आ सकते हैं और उसके अंदर हाँ। उनकी सेंसेस बढ़ गई होंगी, समझ रही है? हाँ, हाँ। तो उनकी बॉडी के अंदर जो एवोल्यूशन हुआ ना, वो हुँ, एक अलग टाइप का उनको बना कर दे गया अपनी हुँ, अपनी क्वालिटी और उससे वो अपनी जात नहीं पाना चाहते। हुँ। वो उसमें खुश हो गया वो क्योंकि वो अपने क्यों आप को बेस्ट मान रहे हैं ना उस चीज़ क्योंकि में। उन्हें वो थोड़ी ना पता है कि वो डिफ़ॉर्म्ड है। उन्हें तो यही पता है कि हम ऐसे ही हैं। अब हम अगर हमारे शरीर में कोई कमी है और हमारे आस-पास जो दिख रहे हैं हमें, वो भी सारे ऐसे ही हैं, तो हम खुद को डिफ़ॉर्म्ड तो मानेंगे नहीं, हम मानेंगे कि हम नॉर्मल है। तो उनको बदलाव की उनकी समझ में, और ज़ाहिर-सी बात है उनकी इतनी समझ है ही नहीं कि जिस तरीके के वो प्राणी डिफ़ॉर्म्ड है, इतना माइंड हम लोगों जैसा उनका इतना नहीं काम करता है। तो इस तरीके से वह है। बा दूसरा बाकी हाँ, बोलो। दूसरा पर इनकी जो रिसर्च है जैसे वो उन्होंने शुरू में भी बताया कि वो हर पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं। अगर हम हर पॉसिबिलिटी को लेकर नहीं चलेंगे तो हम शायद वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएँगे कि जहाँ तक हमें जाना है। हुँ, तो इनकी रिसर्च को इनके जो जैसे उन्होंने बोला कि वो रिस्पेक्ट है। अपने चैनल को अकेले सँभाले हुए हैं, वो हाँ, सही खुद बात है। ही पूरी रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनकी सच में मतलब हैट्स ऑफ है उनको, तो सच में नहीं, बहुत सही अच्छा में काम कर बहुत रहे हैं। अच्छा हाँ, काम दे रहे हैं, आसान नहीं है। हाँ। हम और आप लोग इनके कमेंट सेक्शन में हम ऐसे बोल सकते हैं, मज़ा नहीं आया, ये नहीं आया, वो हुँ, नहीं आया, कुछ भी कह सकते हैं। बट जिस तरीके से हम ना सारा का सारा सब कुछ हिस्ट्री का सारा पार्ट्स मतलब उसको इकट्ठे करना ज्योग्राफिकल लेवल पर और इन सब के बारे में सारी किताबों से वो निकालना, वो हुँ। उसके ऊपर फिर वो बनाना, विचार करना, ऐसा थ्योरी तैयार करना हाँ, सारी की ऐसा सारी। कुछ भी नहीं है जो इस दुनिया में नहीं हो सकता, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ तो है ना, तो इंसान पॉसिबिलिटीज़ के दम पर ही आगे बढ़ता आया है। लेकिन जो आज हो रहा है या जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं, वो एक समय में हमें लगता होगा ये तो कभी हो ही नहीं सकती या ये कभी हुई नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अभी तक नहीं हुआ वो होगा नहीं, तो फॉर जो अब नहीं है वो हुआ नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटीज़ तो हर चीज़ की तो फॉर होती हैं। एग्जांपल बड़ी अच्छी बात नहीं थी वो जो रॉकेट वाली ने बताई थी या ठीक हाँ, है, हाँ, वो बिल्कुल। उसके बाद भी कहते हैं कि हम पूरे श्योर हैं जिन्होंने बनाई है वो कहते हाँ, श्योर, लेकिन हाँ, लिख के तो नहीं दे सकते कि वो लिख ही खराब नहीं और बाकी बिल्कुल फुट भी जाते हैं हाँ, कहीं। पॉसिबिलिटीज़ पे ही सब तो कुछ डिपेंड है। काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब बाकी इन्होंने जिस तरीके से इसको सामने लेकर आए ना बहुत अच्छा मतलब हुँ। एक इंटरेस्ट सा बनाए थे, बहुत मज़ा सा आया था। आप बताओ आप क्या कहना चाहोगे? काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि उनकी मेहनत को सलाम है। मेहनत को भी और बाकी ये हुँ, न्यूज़-व्यूज़ के बारे में सुन के हाँ, देख के वैसे तो एक बात हाँ, देखी है कि हम अब देखना हाँ, चाहें क्या हुआ क्या नहीं हाँ, होगा। बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो होगा ना हुँ, क़यामत से पहले होगा जब ईसा मसीह नीचे आ जाएँगे ना वापस, तो हुँ, उसके बाद क्या होगा कि मतलब उनको अल्लाह की तरफ से संदेश होगा कि वो किसी पहाड़ी पर या कहीं पे चले जाएँ, जहाँ पर वो सिक्योर रहेंगे और ये ज़मीन पर ऐसे उत्पात करते रहेंगे और थोड़े टाइम में इन्हीं को अपने परमात्मा की तरफ से अल्लाह की तरफ से बीमारी लग जाएगी और उसी में मर जाएँगे वापस क्योंकि बाहर रहेंगे क्या पता इनको बाहर आने के कारण ही कोई दिक्कत हो जाए। हुँ, हुँ, इनके गले के आगे यहाँ पे कुछ कहने रोग सा होगा और इनको हुँ, दिक्कत होएगी, तो उस वजह से ये मर जाएँगे। मतलब इस तरीके की है, हुँ, लेकिन एक के ऊपर हज़ारों बंदे चढ़-चढ़ के मारने काटने आएँगे और जो लोग होंगे ना, क्योंकि जो वो एक के भले हज़ार है। जो ईमान के मानने वाले नहीं होंगे, जो अल्लाह के मानने वाले हुँ, नहीं होंगे, परमात्मा के अंदर एक में बिलीव नहीं रखते होंगे, उसको काट खाएँगे मतलब एक तरह सब हुँ, कुछ तबाह कर देंगे, जो हुँ, इनको मिलेगा चर कर देंगे। तो हुँ, उस चीज़ को सोच के अभी देखो किस तरीके जैसे दिखा भी हुँ, रहे थे बीच-बीच में फ़ोटोज़, इमेजिनेशन में भी यही आता है, तो हुँ, सोचो कितने खतरनाक लगेंगे ऐसे हाँ। कीड़ों की तरह। इस तरीके से वायरस की जैसे वाह! ही वो वाह! पूरी तबाही कर देते हैं। मतलब आ अभी तो कयास ही लगाए जा रहे हैं। आप तो आदि आदि मानव की तरह थे हुआ करते थे शुरू में। हाँ, ब लेकिन वो भी एक अलग थे, लेकिन आदि ये मानव तो इनकी तो इंसानों में ही इनकी आते हैं। पहचान भी इनके पास पंजे हैं, इनकी आँखें ये वो उनकी काया रूप छोटे टिंडे-बिंडे से इस बहुत टाइप बड़ा के। विशाल मतलब इनके बॉडी का जो है ना नहीं, छोटी-छोटी हाइट के हैं। छोटे-छोटे से एलियन तो ताकि छोटे केव थे में देखा जाए तो ये केव में इनके जो कितनी सुरंगें भी पाई जाती है मजदूर छोटी-छोटी। मजदूर की बात कर रहे हैं हाँ, इनका हाँ। जिससे मतलब दिखाया कान है इसमें हाँ, बड़ा नहीं, छोटी-छोटी हाइट के हैं है ये, छोटे-छोटे। हाइट इतने-इतने, छोटी है। जिन्हें बोरने टाइप के। जिन्हें वो बंदर बोलते हैं। वो भी हो सकता है ना क्योंकि कितनी सुरंगें होती है जहाँ पर इंसान भी कई बार देखने जाते हैं तो वो फँस जाते हैं। तो उन सुरंगों से भी ताकि वो निकल पाएँ तो इस वज़ह से भी उनका शरीर छोटा हो सकता है क्योंकि बहुत
تو माहौल के हिसाब से ही शरीर बनता है। तो जबरदस्त है, लेकिन अब लास्ट पार्ट में हमें पता चल जाएगा क्लियरली कि क्या इसका एंड ऑफ द वो निकल रहा है। बाकी ये तो समझ आ गई ना कि हम सवाल कितने हाँ। करते जाए, वो कह रहे थे कि तो आप निकालते जाओ, वो तो एक अलग बात है, बट इन्होंने जितना रिसर्च किया वो बेस्ट है। और उसके बाद जब अल्लाह ने कह दिया कि जब वो दिन आना है, उन्होंने कह दिया कि जब इनको छोड़ा जाना है तो वो तभी छोड़ा जाना है, उससे पहले तो सारी बातें फिर बेकार होती है। रिसर्च से आप बस एक अंदाजा लगा के अपने माइंड से सोच सकते हो सारी चीजों को कि दुनिया में क्या क्या है, हुआ कैसे हुआ, और ये लिखा गया है तो इसके ऊपर क्या बन सकता है। तो ये बात थी, तो बस यही बात है। और कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, तो बस काफी अच्छा एपिसोड था, और आप जरूर बताना कि आपको इसके अंदर कुछ खास बात अलग से क्या लगी जो कि रह गई और डिस्कस करनी, तो आप जरूर बताना। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। काफी बाय।